Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ओपनिंग में जैसे मैं बात कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मालूम हो कि हमने अपने बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करना है, ख़ास तौर पे उस एज में जब बहुत छोटे होते हैं। और अब चूँकि हमारा ख़ानदानी निज़ाम ऐसा है कि अलग अलग रह रहे होते हैं हम लोग और माएँ काम कर रही होती हैं, तो बच्चों को किसी न किसी की सुपुर्दगी में देना ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। और ये डिसीजन जो है ये कैसे लेना चाहिए, ये कैसे इफ़ेक्ट करता है बच्चे की शख्सियत को, और इसमें किन किन चीज़ों को हमें जहन में रखना चाहिए, आज कोशिश करेंगे कि उस हवाले से ज़रूर बातचीत करें। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ अमीना हसन साहिबा मौजूद हैं। अमीना अस्सलाम वालेकुम। आप खुद एक वर्किंग लेडी हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं और रेजिंग यंग किड्स है ना। आपकी बेटी है जो जिसको कि आप डे केयर में छोड़ती हैं। आपके साथ शाजिया फारूक हैं। शाजिया अस्सलाम वालेकुम। आप सुपरवाइज़र हैं एक डे केयर सेंटर की और बच्चे बहुत सारे जो हैं वो इनके पास होते हैं जबकि वालिदैन जो है वो काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं रुमाना गुलजार। अस्सलाम वालेकुम रुमाना, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। और रुमाना के साथ उनके बेटा भी प्यारा सा मौजूद है, इसका तारुफ तो आप करवाएंगी। मोहम्मद हुसैन वकार। मोहम्मद हुसैन, तो देखिए कैसे आप? ठीक है। क्या एज है आपकी? 7। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप दोनों के आने का भी बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ उस्मा नाजिम मौजूद है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उस्मा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसे ओपनिंग में बात कर रही थी बहुत ज़्यादा, सबसे पहले उस्मा मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूँगी कि दुनिया ने अब देख लिया है और फिनलैंड मॉडल जो है बहुत मशहूर है कि 7 साल की उम्र तक बच्चों को आप घरों में रखिए, उनको घर के माहौल में सीखने दीजिए, उन्हें नर्चरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तवज्जो और निगहदाश्त की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी ये सब चीज़ें जो हैं ये होती रहेंगी। तो आप क्या समझती हैं कि नफ्सियाती तौर पे क्या अहमियत है शुरू के इन 5-7 सालों की? बिल्कुल, मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी जो कुरान में है कि माएँ जो हैं वो 2 साल तक बच्चों को जो है वो फीड करवाएं, वो इसी वजह से है कि अगर हम स्टार्ट से ही बच्चों को अपने साथ में रखेंगे तो एक तो ये है कि उसको सेफ़ एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि बच्चे अगर मदर से दूर होंगे तो नेचुरली वो ऑब्ज़र्व करते हैं। बेशक उस टाइम पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इमोशनली भी और वर्बली भी, लेकिन वो फील करते हैं, मदर की वार्मथ वो फील करते हैं, अफेक्शन को वो फील करते हैं। और जब मदर के साथ साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली एक मदर को ज़्यादा बेहतर पता है हमने अपने बच्चे को कैसे जो है वो लेकर चलना है, उसकी किस चीज़ का ख्याल रखना है। इनफैक्ट आफ्टर बर्थ जो बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जो भी डॉक्टर उनको बताते हैं, उन चीज़ों का भी मदर ख्याल रख रही होती हैं। फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है, जो हमारी थेरीज़ भी हैं वो भी ये कहती हैं कि बच्चे को जो पहले 5 साल में जिस तरह का भी इन्वायरमेंट मिलता है उसकी आगे की जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही डेवलप होती है। अब घर के अंदर हेल्दी इन्वायरमेंट है तो बच्चे की पर्सनालिटी हेल्दी होगी। घर के अंदर अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, मदर और फादर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो बच्चे के अंदर एग्रेसिवनेस या इंट्रोवर्जन वो बच्चा पैदा होगा, डेवलप होगा। तो इस वजह से जो अर्ली 5 इयर्स हैं वो अगर पेरेंट्स के साथ ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चा स्पेंड करता है तो उसकी आगे की जो लाइफ है वो अच्छी और स्मूथ गुजरती है। बाकी वो वल्नरेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि लाइफ में हादसात वाक़यात होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को इनकरेज करते हैं। इवन हमारे पास भी जब बच्चे के कोई केसेस ऐसे आते हैं तो उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं पेरेंट्स से काउंसलिंग तो पता चलता है कि फादर अब्रॉड हैं, मदर वर्किंग हैं, बच्चे को सुपरविजन वाला कोई नहीं है, तो बच्चे के अंदर जो है वो नेग्लेक्टिंग बिहेवियर आ जाता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है तो मैं अपनी फ्री विल पे जो भी करूं। ठीक है, ये तो एक, लेकिन अभी हम सब जाहिर है जो माएँ और वालिदैन सब अपने बच्चों की बेहतरी चाह रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं वो बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो डायनामिक्स इस तरह के हैं कि एक बंदे के काम पे गुजारा नहीं है, 2 लोगों को काम करना पड़ता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है अमीना, जब आप काम पे जाती हैं तो कैसे फिर आप मैनेज करती हैं अपने बच्चों को और ये डिसीजन लेना कि बच्चे को डे केयर में छोड़ना है, कितना का आपके लिए सेटिस्फाइंग है? शुरू में तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। आई वॉज इमोशनली डिस्ट्रॉट माई सेल्फ कि मेरी एक ही बेटी है तो मैं इसको छोड़ूंगी तो पता नहीं ये वहाँ क्या माहौल होगा। ऑल्दो यहाँ काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था एंड आई न्यू कि यहाँ डे केयर बहुत पुराना है, लेकिन आपकी अप्रीहेंशंस होती हैं एज अ फर्स्ट टाइम मदर भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हिम्मत करके मैंने वो डिसीजन लिया। मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाते थे कि आपने हिम्मत करनी है, बच्ची तो छोटी है, उसे हम जिस माहौल में रखेंगे वो एडजस्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह ठीक होगा।
تو بس دعائیں پڑھتی, اللہ کا نام لیتے. میں نے اس کو کروایا, بٹ الحمدللہ the supervisor was really good. The rest of the maids were also very cooperative. And she herself, my own daughter, وہ بھی بہت ایسے سوشل ہے, فرینڈلی ہے بہت زیادہ, اور اڈاپٹیبل ہے الحمدللہ. تو اس نے مجھے شروع میں بھی اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا. اب تو ماشاءاللہ بہت ایڈجسٹ ہو گئی ہے, لیکن شروع میں بہت مجھے یہ ڈیسیجن لینے میں پرابلم ہوئی تھی. ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم میں تو اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی, لیکن پھر ہمت کر کے میں نے اس کو وہاں پہ ایڈمیشن کروایا. اس کو وہ 4 months کی تھی جب 4.5 جب میں نے ایڈمیشن کروایا تھا. شی از گوئنگ ٹو بی 2 in August. تقریباً 1.5 years سے تھوڑا سا اوپر ٹائم. صحیح. اور مطلب اس سارے پروسیس میں آپ نے بچی کی جو پرسنالٹی ہے, یا ابھی تو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن اس میں کچھ دیکھا کہ وہ خوش ہے, وہ جب جانا ہوتا ہے اس نے ڈے کیئر تو وہ اس کے بارے میں خوش ہوتی ہے, ایکسائٹیڈ ہوتی ہے, یا وہ نہیں جانا چاہتی ہے؟ شروع میں تو بہت چھوٹی تھی, تو جب آہستہ آہستہ شی گریو اپ تو میں نے سائنز نوٹس کرنا شروع کیے تھے کہ ایکسائٹیڈ ہوتی تھی. کوریڈور میں جیسے انٹر ہوتی تھی, شی نیو آگے ڈے کیئر ہے, تو شی وڈ اسٹارٹ رننگ ٹورڈز اٹ کہ اب ڈے کیئر آنے والا ہے. اور پھر وہ بیکاز فرینڈلی ہے نیچرلی, تو وہ بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ اس کی دوستی تھی. پھر وہاں جو میڈز وغیرہ جن کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی تھی, اٹیچ ہو گئی تھی, تو اس کی ایکسائٹمنٹ میں بھی وہ شوق سے جاتی تھی. اب وہ بڑی ہو گئی ہے, ٹاڈلر ہے, تو اب وہ اندر جاتی ہے تو وہ مڑ کے میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے, اتنی وہ اندر مطلب ایڈجسٹ ہو گئی, اینڈ شی از ویری ہیپی. لیکن تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ اس طرح ہوا تھا کہ شام میں جب میں اسے گھر لے کے جاتی تھی تو میں خود نیچرلی تھکی ہوئی ہوں پورا دن کام کر کے, تو کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو جب میں تھوڑا اس سے نگلیکٹ کرتی تھی تو وہ ریئیکٹ کرتی تھی. اور میں فون اٹھایا کسی چیز کے لیے تو وہ میرا ہاتھ جھٹکتی ہے کہ فون سائڈ پہ کرو اور میری طرف دیکھو. تو آئی اسٹارٹیڈ پٹنگ مائی فون اوے کانشیسلی اینڈ پیئنگ آل مائی اٹینشن ٹو ہر ان دوز 3-4 hours جس میں وہ جاگ رہی ہے. 8 ساڑھے 8 تو وہ سو جائے گی. تو پھر میں نے خود یہ ریئلائز کیا کہ اتنا تھوڑا سا ٹائم وہ 1-on-1 میرے ساتھ گزار رہی ہے, تو اٹ شوڈ بی اے ورتھ وائل ایکسپیرینس رادر دین می اسپینڈنگ ٹائم ود سم تھنگ ایلس, اور وہ کھیل رہی ہے اکیلی لاؤنج میں. تو وہ پھر میں نے کانشیسلی اس کے ساتھ کیا, تو الحمدللہ وہ کافی بہتر ہو. بالکل صحیح. یہ نوبت کیوں آئی کہ بچی کو 4 ماہ کی ایج میں چھوڑنا پڑا؟ آئی مین فیملی ممبرز آپ اکیلی ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی, میرے ساتھ نہیں ہے, ہم اکیلے الگ رہتے ہیں, تو پیچھے فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کو دیکھتا. My sister would definitely do that, but she lives far away. تو وہ ان کے پاس چھوڑنا پھر واپس آفس آنا وہ میرے لیے تھوڑا ہیسل ہو جاتا. تو اس لیے پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا. اور دوسرا یہ فیسلٹی اویلیبل بھی تھی ورک پلیس میں, تو آئی تھاٹ وائی ناٹ اویل اٹ. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ورک پلیس اس طرح کی فیسلٹی آفر کرتا ہے تو آپ کو تو بیچ میں ٹائم ملتا ہوگا کہ آپ جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا بھی 5-10 منٹ بھی ملے ہیں تو آپ جا سکتی ہیں اور وزٹ کر سکتی ہیں اور ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہیں. بالکل. میں جس بلڈنگ میں میری کلاسز ہوتی ہیں, آفس ہے, اس کی بالکل ساتھ والی بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور پہ ڈے کیئر ہے. تو شروع میں تو میں بہت زیادہ جاتی تھی, اکثر اس کو میں لے آتی تھی اپنے آفس, اور یہ وہاں بھی کھیلتی رہتی تھی. بہت چھوٹی تھی تو شور نہیں مچاتی تھی, سوئی رہتی تھی زیادہ ٹائم. بٹ دین ایز شی گرو اپ تو آئی تھاٹ کہ زیادہ اس کا ایڈجسٹمنٹ وہاں ہونی چاہیے رادر دین ان مائی آفس. تو پھر تھوڑا سا ہمت کر کے اس کو وہاں زیادہ آورس کے لیے رکھنا شروع کیا. تو شکر ہے پھر ٹائم کے ساتھ. بالکل صحیح. اچھا شازیہ, آپ کب سے یہ ڈے کیئر سپروائزر کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور ڈے کیئر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں؟ میں تقریباً 14 ایئر ہو گئے مجھے. 14 سال ہو گئے. 14 سال سے آپ بچوں کو رکھ رہی ہیں. کس ایج میں بچے جو ہیں آتے ہیں زیادہ؟ ہمارے پاس بچے 4 months کے زیادہ تر آتے ہیں, اور کیونکہ جب یہ ہے کہ بچے جب آتے ہیں چھوٹے ایج کے نا, تو وہ ہمارے پاس ہمیں ہینڈل کرنا ایزی رہتا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. جب بچے بڑے آتے ہیں تھوڑے سے 1 year کے ہوتے ہیں, 1 year پلس, ہمارے پاس 4 months سے 3 years تک کے بچے ہوتے ہیں. 3 years کے بعد ہمارے پاس بچے آؤٹ آف ٹیک کیئر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اس کے بعد آفٹر اسکول ہمارے پاس بچے آنے لگ جاتے ہیں. اور جب چھوٹے بچے جو آتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے بہت ایزی رہتا ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. 2-3-4 ماہ کے بچے کو ظاہر نہیں اندازہ ہوتا کہ کون ہے. بہرحال میم یہ ہے کہ بچے جب روتے ہیں یا بچے جب مدر سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. ایسا سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک قدرتی ہے کہ مدر کی جو بھی جس طرح بھی ہو نا, کہ مدر جہاں دور ہو تو خود بخود ہی بچے اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اور ہم چاہے ان کو جس طریقے سے بھی ہینڈل کریں, جتنا بھی اٹھا کے رکھیں, جو بھی کریں نا, پھر بھی مدر بچے جب تھوڑا سا بھی دور ہوتے ہیں, ٹائم لگتا ہے, 1-1.5 گزرے گا نا, تو چھوٹے بچے اس چیز میں زیادہ اپنی مدر کو یاد کرتے ہیں, روئیں گے, کسی نے ایسے ناراض ہوئیں گے,
کچھ یعنی کہ بچوں میں یہ چیز آ جاتی ہے خود بخود ہی، وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اتنی دیر، اور ہم اپنی مدر کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ جب آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ ٹائم گزر جاتا ہے، مہینہ، 1 مہینہ، 2 ہفتے، اس کے بعد پھر بچے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ایڈجسٹ اچھے ہو جاتے ہیں. فیڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ بچوں کو بریسٹ فیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو پھر بچے جو ہیں زیادہ تر فارمولا ملک کے اوپر ہوتے ہیں، آپ ان کو فیڈر جو ہیں اس سے انہیں دے رہے ہوتے ہیں. فیڈر کا میڈم، فیڈر بھی مدر فیڈ پہ بھی بچے ہوتے ہیں، اور مدر فیڈ کا یہ ہوتا ہے کہ جب بچے روتے ہیں یا بچے کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مدر کو کال کر لیتے ہیں اور مدر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ پھر فیڈر کے بھی ہوتا ہے. فیڈر جب بچے جب رونا دھونا یا بھوکے ہوتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ہم بچے کو فیڈ وغیرہ بھی کرا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویسے مدر کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدر کو ہم سٹارٹ میں، ہم جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مدر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا گھنٹے 1.5 کے بعد آپ خود آ جائیں فیڈ کرانے کے لیے. زیادہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مدر خود آ کے فیڈ لیکن ایسی جگہ رومانہ آپ کا بھی یہ آئیڈیل سچویشن تھی کہ بالکل ڈے کیئر جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے، ورک پلیس پہ ہے، آپ جا سکتی ہیں، فیڈ کرا سکتی ہیں، یہ صورتحال فیسلٹی آپ کو بھی رہی؟ جی بالکل. اس سے کتنا فرق پڑا اور آپ کے کام میں اور آپ کی فیملی لائف میں کتنا اس کا اثر آیا؟ اس سے بہت بینیفٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی میم کی بات میں کہ فیسلٹی پرووائڈر جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کتنا زیادہ لونگ ہے اور اس میں پلاننگ کا بھی، جیسے میم نے کہا کہ 3 سال کے بعد بچے ڈے کیئر سے نکل جاتے ہیں تو وہ ایج ایسی ہوتی ہے. ایون میں اپنے بیٹے کی اگزامپل دوں گی، ہم ابھی بات کر رہے تھے آف ریکارڈ، تو یہی بات ہوئی کہ میرا اپنا بیٹا 2 ایئرس سے جب ہم نے اس کو ایک ایکٹیویٹی سینٹر میں بھیجا تو بیسیکلی اس سے پری پلے گروپ اس کا سٹارٹ ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری وہ چیزیں جو شاید ایز اے ورکنگ مدر میں نہیں انکلکیٹ کر پا رہی تھی، اس ایکٹیویٹی سینٹر نے. اب وہ ایک نارمل اسٹوری بک، ہی از اباؤٹ ٹو بی 3 in August، تو اسٹوری بک اٹھاتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کیریکٹرز. سو میں فیسلٹی پرووائڈرس اور ان لوگوں کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گی اور ان لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو وہ ڈائیورس چیزیں سکھا دی ہیں جو شاید ہم ایز ورکنگ پیرنٹس نہیں سکھا پا رہے. سو اس کے بیہائنڈ پلاننگ کا بہت زیادہ کام ہے. میں سمجھتی ہوں، میں کیونکہ ایک ایجوکیشنسٹ خود ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر بہت پراپرلی پلان کیا جائے ہمارے ڈے کیئرس کے کریکولم کو یا ان کی چیزوں کو، ایکٹیویٹیز کو، تو بچے بہت زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا ارمینا، میں نے ابھی شروع میں اوپننگ میں بھی میں نے بات کی ہے اور میں نے جو سارا سیشن نہیں شروع بھی اس بات سے کیا کہ فن لینڈ کو بیسٹ ایک جیسے کہنا چاہیے ایجوکیشنل ماڈل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. بالکل. وہاں پہ 7 سال سے پہلے کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 7 سال تک آپ بچوں کو گھر میں رکھیے. ہم آ کر ایک مطلب اگر 4 ماہ کے بچے کو چھوڑ رہے ہیں، یورپ میں بھی چھوڑا جاتا ہے جہاں ورکنگ وہ ہے، تو اس کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو کہ وہی الفابیٹس تو وہ سیکھ لیں گے، انگریزی بھی سیکھ لیں گے، لیکن جیسے شازیہ بات کر رہی ہیں، سیپریشن انگزائٹی بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے فیل کیا کہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ جی میں میم کی بات کو ایڈ ان کرنا چاہوں گی. جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب شام کے 3-4 گھنٹے میرے بچوں کے ساتھ ہیں تو وہ اٹ ہیز ٹو بی اے کوالٹی ٹائم ڈیفینیٹلی. اور وہ پھر ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں ہم ایز ایڈلٹس وہ ٹائم کس طرح سے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں فرا کہ بچے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں انٹو دا روٹین، کیونکہ ہم نے جب میں نے اور آپ نے اپنی مدرس کو دیکھا تو وہ سارا ٹائم گھر پہ تھی. ہمارا ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا تھا گھر کا کہ مائیں ہی خیال رکھ رہی ہیں آل دیٹ. اب کیونکہ آپ نے جیسے مینشن کیا کہ سوسائٹی کے ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے، پھر کچھ کریئر اورینٹیڈ ہونے کا بھی ہمیں شوق ہے. میں اس چیز کو بھی ایڈ ان کرنا چاہوں گی، اور ہمیں کچھ کر کے دکھانے کا خود سے شوق ہے. تو آئی تھنک لیکن مجھے لگتا ہے کہ ورکنگ مدرس کے بچے زیادہ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں ٹو اینی سچویشن. میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ اڈیپٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری مدر کا کام امپورٹنٹ ہے. تو میرا نہیں خیال ہے، میری مدر ایجوکیشنسٹ تھی ٹھیک، اور ساری زندگی وی گرو اپ ود دس انگزائٹی کہ وہ اب جا رہی ہیں اور اب ہم اکیلے ہیں اور میڈ ہے یا گھر میں اور ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس یا کچھ اور لوگ ہوتے تھے، مگر وہ ماں نہیں تھی نا. تو وہ ساری زندگی وہ جو ایک فیلنگ ہے، چونکہ میں شاید اپنے بچوں کو نہ سمجھ سکتی لیکن ایز آئی ہیو بین تھرو دس تو آئی کین ویری مچ انڈرسٹینڈ کہ بچہ جو ہے وہ کس ایک صورتحال سے
گزرتا ہے اسے کوئی کنسرن نہیں ہوتا Right. کہ ہم اسے کھلونے لے کے دے رہے ہیں کہ کپڑے لے کے دے رہے ہیں, اسے کنسرن نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں. سو یہ جو ایک انسٹنکٹ ہے نا بچوں کی اور ماں کی جو ایک بانڈنگ ہے, یہ ایک بہت وہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب جب کہ وقت اور حالات کے تقاضے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں بدل چکے ہیں, تو یہ جو ایک نیچرل بچوں کے اندر ایک جو ڈیزائر ہے یا ضرورت ہے ان کی, اس کو پھر کیسے نرچر کیا جائے, لک آفٹر کیا جائے؟ کیونکہ اب جیسے انہوں نے بات کی کہ ہم فیمیلز اب زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہیں, تو اس صورت میں پھر ایک ہمارے پاس ڈے کیئر ہی جو ہے وہ آپشن بچتا ہے کہ مدرز جو ہیں وہ بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں جو ہے وہ ڈراپ کر دیں کچھ ٹائم کے لیے. لیکن وہ ڈے کیئر سینٹرز بھی دیر لکی کہ ڈے کیئر سینٹرز جو ایکسیس میں ہیں. بالکل, میں اسی بات پہ آئی تھی کہ ڈے کیئر سینٹر میں بھی ڈراپ کرنے سے پہلے مدرس کو بھی پوری تسلی کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پر جو آلریڈی بچے ہیں ان کے کوئی ایسے ایشوز تو نہیں ہے. بعض دفعہ کچھ انہیریٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے جو شاید پیرنٹس خود بھی نہیں کمیونیکیٹ کرتے کہ اس وجہ سے ہمارے بچے کو لیں گے نہیں, تو وہ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. یا میں یہاں پر یہ سجیشن دوں گی, ہمارے ساتھ ڈے کیئر وارڈن بھی ہیں, کہ جب بھی وہ بچوں کو لیں تو ان کے پیرنٹس سے ضرور ان کی پوری ایک جو میڈیکل پروفائل ہوتی ہے وہ بھی لیں, تاکہ ان کو بھی ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے وہ پتہ چلے کہ ہم نے کس بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پھر اب جب ہم نے بچے کو ڈراپ کر دیا ایک ڈے کیئر میں, تو پھر وہاں پر اس کے بعد جب وہاں سے واپس لے کے آتے ہیں تو پھر یہ پیرنٹس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو ٹائم انہوں نے تھوڑا سا اپنے بچے کا دوسرے کو رسپانسبلٹی دیا, اب خود وہ بچے کو دیں اور بالکل کوالٹی ٹائم دیں. کیونکہ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر گھر میں بھی آ کے اپنا آفیشیل ورک کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ابھی نہیں, کچھ دیر ٹھہر کے, اور وہ ٹھہر مطلب اتنا وہ پرولونگ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو خود بھی خیال نہیں ہوتا, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر جب پیرنٹس کو ضرورت پڑتی ہے کہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تو وہ بانڈنگ ہوئی نہیں, پھر وہ بانڈنگ نہیں ہوئی ہوتی. پھر بچے وہی ریکال کرتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ نہیں تھے ہمارے ساتھ, اور اب آپ کو ضرورت ہے تو ہمارے آپ کی طرح ہمارے بھی سارے کیریئرز کام ہیں. تو اس وجہ سے ایک ہیلدی اور سیکیور بانڈنگ ہونی چاہیے پیرنٹس اور بچوں کی. کیونکہ ابھی جو چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا ہے, بچوں کے پاس اسکرینز ہیں, فریڈم, اپنے آپ کو فری ول سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر پیرنٹس کی سرویلنس نہیں ہے, ہمیں آلریڈی وہ ڈے کیئر میں چھوڑ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم جو مرضی کریں. تو وہ پھر جو مرضی کرنے میں بہت سارے ان کے پاس ڈائیورژنز آ جاتی ہیں, کچھ ہیلدی ہوتی ہیں, کچھ انہیلدی ہوتی ہیں. اس میں پھر بچے کا فیوچر جو ہے نا وہ آن اسٹیک ہوتا ہے, اور پیرنٹس کو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ابھی جو رائٹ ٹائم ہے ہم بچوں کو نہیں دے رہے, تو ان فیوچر ہمیں اس کے جو ہے وہ بہت ہارڈ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اچھا, یہ ایز سائیکالوجسٹ آپ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے چل رہی ہوتی ہیں. ویسٹ پورا جو ہے اس کا ہمارے سامنے ہے. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ری انوینٹنگ دا ویل کے پروسیس میں, جس سارے پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں ہم اس پروسیس سے اب اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے, لیکن وہاں کا سسٹم پھر مطلب اولڈ ہومز اور پھر اس طرح کی بہت سارے سسٹمز بھی رکھتا ہے کہ جہاں پہ اگر بچے نہیں ذمہ داری والدین کے ساتھ اٹھاتے یا وہ بھی مصروف ہیں, تو پھر جو بوڑھے والدین ہیں ان کی ذمہ داری کو بھی کوئی اور دیکھے. ہمارے یہاں ابھی تک وہ سسٹم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, اور ہم اس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی سے کہ جہاں پہ ہم بچوں کو تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیریئرز میں اجازت ملے, اور جب ہم بوڑھے ہوں تو پھر بچے جو ہیں وہ اپنے کیریئر چھوڑ کے ہمیں دیکھیں. یہ کیسے ہوگا, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلے حصے میں, لیکن ایک بریک پہلے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے